अब क्रिश्चियनिटी की तरफ से जो तीसरा मुनाजरा है तज़ादात बाइबल, इस पर मुकदमा पेश करने के लिए दावत देता हूँ पादरी रोबन याकूब साहब को कि वो आएँ और अपना मुकदमा पेश फरमाएँ। खुदावंद यसुम मसीह के कादिर बाबरकत जलाली और फ़तह नाम में आप सबको सलाम। भाई ने आते सारी मुनाजरा तो बाइबल पे था, लेकिन भाई ने आते सारी कुरान मजीद पे बहुत सारी बातें कहीं और हमें सिखाने की कोशिश की। और लाजिम है कि हम सीखते भी हैं कि कुरान पाक में इख्तलाफ नहीं है, कुरान पाक में कुछ भी नहीं है। तो मैं भाई के साथ ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि इस टॉपिक पे मेरे साथ ज़रूर एक मुनाजरा रख लें। जैसे हमने अपने आप को हाजिर किया अपनी किताब पे बात करने के लिए कि जो हमारा ईमान है, जो हमारा फेथ है, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं कि आप उस पर बात कर सकते हैं। तो आप भी हमें दावत दें कि कुरान मजीद में तज़ाद है कि नहीं। तो 100 से ज़्यादा तो मैं आपको लाजमी दिखाऊँगा, फिक्र याद रखिएगा। तो एक बात आपने बहुत कही कि जी उसमें एक नुक्ते का भी नहीं इजाफा, एक नुक्ते का भी नहीं इजाफा, आपने बड़े पुरजोश तरीके से कहा। तो भाई मेरे कुरान की पहली आयत से लेके पहले लफ्ज़ से लेके ना आखिरी लफ्ज़ तक इंसानी इजाफा है। एराब आपने किसके इस्लाह से लगाए मुझे ज़रूर बताइएगा। एक बात रोकिएगा ज़रा, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो उन्वान है वो तज़ादात बाइबल के हवाले से है, तो इस चीज़ को दोनों तरफ से मद्देनज़र रखा जाए। तो जो तज़ादात कुरान है वो फिर आप रख लें या जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन आज इस हवाले से आप बात ना करें, ये उन्वान मुनाजरा के ख़िलाफ़ होगा जिससे हम रोकेंगे। ठीक है, तो आप तज़ादात बाइबल के हवाले से सिर्फ गुफ्तगू करें। जी मैं आते सारी थैंक यू सर, मैंने आते सारी दरख्वास्त की थी कि इस टॉपिक पे मुनाजरा रख लें। मैंने कोई तराज़ की बात नहीं की, ना मैंने तराज़ को बताया है, लेकिन मैंने वैसे ही कहा कि इस पर बात की जा सकती है। मैं अपने मुनाजरे का आगाज़ करूँगा दूसरा थिमोथियस 3 बाब और उसकी 16 आयत से। खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाज़ी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। कलाम मुक़द्दस हमारा ईमान है और पुख्ता ईमान है कि खुदा का ला तब्दील कलाम है, वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता। 1600 साल के अरसा में बाइबल मुक़द्दस को लिखा गया। 40 लोगों ने इसको लिखा जो मुख्तलिफ 3 बड़े आज़मू से थे। 13 ममालिक से उनका ताल्लुक़ था और लिखने वाले डॉक्टर, मसूल लेने वाले, अमीर, गरीब, नबी, हर तरह के शख्स शामिल थे। और इन तमाम बातों के बावजूद तमाम किताबें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। 40 लोगों ने लिखा और 1600 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बाइबल की तमाम किताबें एक ही मंसूबे पे बात करती हैं, खुदा के इल्हाम पे बात करती हैं। जो बाइबल मुक़द्दस में तारीफ़ का टॉपिक है, जो अनवान है, वो मैं देख रहा था क्योंकि हम भी कुरान पाक को स्टडी करते हैं, उसमें से सीखने की कोशिश करते हैं। तब मुझे कहीं आपके म्यार की बात करेंगे, अपने म्यार की बात नहीं करेंगे। आप लोगों का दावा है कि हमें यह चीज़ लिखी हुई दिखा दें। जैसे पिछले 2 मुनाज़रों में हमने देखा तो भाई तकाज़ा कर रहे थे कि यह चीज़ हमें लिखी हुई दिखा दें, यह चीज़ लिखी हुई दिखा दें। तो मैं आपसे एक तकाज़ा ज़रूर करूँगा कि कुरान पाक में से मुझे लिखा हुआ दिखा दें, क्योंकि मेरा मुनाज़रा आपके साथ है कि कहीं पे आपको हुक्म हुआ हो कि बाइबल मुक़द्दस तब्दील हो गई है, बाइबल मुक़द्दस बदल गई है, इसको नहीं मानना। मुझे इसका भाई हवाला ज़रूर दीजिएगा। बल्कि जब मैंने कुरान शरीफ को स्टडी किया, उसको जानने की कोशिश की, तो उसमें हमें बहुत से हवाले मिले जहाँ कुरान मजीद बाइबल की तस्दीक करता है। टाइम शॉर्ट है, 20 मिनट है, तो मैं आपको हवाला ज़रूर दूँगा लेकिन पढ़ूँगा नहीं। सूरा 57 उसकी 19 आयत, उसके बाद सूरा 4 उसकी 136 आयत, सूरा 2 उसकी 136 आयत, उसके बाद सूरा 3 उसकी 84 आयत, उसके बाद सूरा 5 उसकी 46 आयत। चले मैं समझा देता हूँ सर।
सूरत बकरा उसकी 13 है। चले ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ सर, क्योंकि सर टाइम शॉर्ट है तो। सॉरी एक मिनट सर। सूरत 7 चलो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। नहीं 5 उसकी 43 आयत 43 सर। अच्छा जी, लिखा है और ताज्जुब की बात है कि वो कैसे अपने पास तुरायत होते हुए जिसमें अहकाम इलाही है तुमको मुंसिफ बनाते हैं, फिर इसके बाद भी फिर जाते हैं। दरअसल ये ईमान और यकीन वाले हैं ही नहीं। यहाँ पे आप अगर इस चीज़ का शान नुज़ूल देखें ना, तो पैगम्बर इस्लाम के पास एक वाक़या लेके आए जी, आई थिंक ज़नाकारी का वाक़या था, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो जी उनको उसके ना हल पूछने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे पास क्यों आए हैं जब इनके पास तुरैत है। तो पैगम्बर इस्लाम का दौर बाइबल से तकरीबन कोई 500-600 साल बाद का दौर है। तो अगर उस दौर में इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि तुरैत लेके आए, तो भाई उस दौर में तुरैत मौजूद थी और सही हालत में मौजूद थी। अगर सही हालत में मौजूद ना होती तो पैगम्बर इस्लाम क्यों तुरैत लाने को कहते? अगर वो ऐसा कह रहे थे तो फिर मैं वो अल्फाज नहीं यूज़ करूँगा कि वो ऐसा क्यों कहते, आप खुद समझ जाएं। अगर मौजूद थी, अपनी सही हालत में मौजूद थी, तो इसीलिए वो कह रहे थे कि तुरैत लेके आएँ। इसके अलावा भी बहुत सारे हवाले हैं, लेकिन मैं भाई ने कहा कि एक तलावत कर दें, तो मैंने तलावत कर दी है। इसके बाद बाइबल दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा छपी जाने वाली किताब है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बाइबल मुक़द्दस है। और इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा इतराज़ात भी बाइबल मुक़द्दस पर होते हैं, लेकिन उसके बाद वजूद बाइबल मुक़द्दस ज़िंदगी को तब्दील करती है, रूहों को तब्दील करती है और लोगों को निजात की खुशखबरी देती है और उनको खुदा के पास लेके आती है। किसी भी किताब की अगर वो बाइबल मुक़द्दस है, भाई कुरान का सिर्फ नाम ले रहा हूँ, तज़ाद की बात नहीं है, बाइबल मुक़द्दस या कुरान शरीफ को हमने साबित करना हो तो उसके कुछ पहलू होते हैं, जैसे तारीख़ी एतबार से वो अपने आप को कैसे पेश करती है, आर्कियोलॉजी के लिहाज से वो अपने आप को कैसे पेश करती है और मुख्तलिफ लिहाज से वो अपने आप को कैसे पेश करती है। तो हम बाइबल को देखते हैं हिस्ट्री के लिहाज से, तारीख़ के लिहाज से। कलाम मुक़द्दस में कदीम मिस्री तहज़ीब का ज़िक्र है, मिस्र के बादशाह फ़िरौन का ज़िक्र है और हिस्ट्री की किताबों में आज भी बयान है कि 3 और 4 हज़ार साल पहले मिस्र की सल्तनत दुनिया की कदीम सुपर पावर सल्तनत थी और दुनिया पर हुकूमत करती थी। इसका 2 साल 3 उसकी 15-19 में भी है, दानियल बाब 1 में भी है, उसके अलावा दानियल बाब 8 में है। ये मैं बिबलियन का भी है, पर्शियन का भी है और असीरियन सल्तनतों का मैं बता रहा हूँ, यानी मुख्तलिफ सल्तनतों का बाइबल में ज़िक्र है। और इन तमाम हुकूमतों के साथ बादशाहों का भी ज़िक्र है, नबूकदनज़र, ओरियस, अगस्टस वगैरह। और दुनिया की तारीख़ इन तमाम हुकूमतों, सल्तनतों और शहरों और बादशाहों की तस्दीक करती है कि ये तमाम वजूद रखती थी। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये सब कुछ बयान है, आप गूगल करके देख सकते हैं। फिर दूसरा, किसी भी किताब की सच्चा साबित करने के लिए तारीख़ के अलावा उसकी पेशन गोइयाँ भी देखी जाती हैं कि उस किताब की पेशन गोइयाँ क्या हैं या वो अपने आप को पेशन गोइयों के लिहाज से कैसे पेश करती हैं। पैदाइश में हम देखते हैं, पैदाइश की किताब में, कि खुदा ने पेशन गोई की थी कि मैं औरत की नस्ल से किसी को पैदा करूँगा। पूरा हवाला नहीं पा रहा, उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। औरत की नस्ल का जिक्र था और हम देखते हैं कि वो पेशन गोई खुदा ने पूरी की। कहाँ पूरी की? खुदावंद यीशु मसीह पर। हम जानते हैं कि वो औरत की नस्ल से। अभी आप ये ना कह दिए कि जी मर्द की नस्ल होती है, औरत की नस्ल नहीं होती और ये सब कुछ, इसका मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आप लोगों का भी ईमान है कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, ठीक है। वो कलमतुल्लाह ये आप लोगों का भी ईमान है। अभी मुझे वो ना बताइएगा कि औरत की नस्ल नहीं होती। अस्तस्ना में लिखा कि मूसा की मानिंद होगा,
اور داؤد بادشاہ نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں 1000 سال پہلے بے شمار پیشن گوئیاں کی. زبور 22 میں صرف 15 سے 20 پیشن گوئیاں کی. یسایہ نبی نے 700 پہلے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی. دانیہ نے 500 سال پہلے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں کی. پرانے عہد نامہ میں تقریباً 300 سے زائد صرف خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں ہیں, صرف ایک شخص کے بارے میں. اب یہ نہ کہتے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیوں پیشن گوئیوں کی بات کریں, کیونکہ وہ آپ کے لیے کوئی حجت ہے کہ وہ دنیا میں وجود رکھتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے میں صرف ان کا ہی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں 1000 پیشن گوئیاں اور بھی بات کر سکتا ہوں, لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو خداوند یسوع مسیح کے وہ تمام پیشن گوئیاں جو پرانے عہد نامہ میں 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے, 2000 سال پہلے یا پیدائش کی کتاب میں کی گئی تھی, وہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئیں. یعنی بائبل تاریخ کے لحاظ سے بھی صحیح ہے اور پیشن گوئی کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے. یعنی جتنی پیشن گوئی بائبل میں کی گئی وہ پوری ہوئیں. تیسرا سائنسی حقائق. پہلا ہسٹری, دوسرا پیشن گوئی اور تیسرا سائنسی حقائق. یسایہ 40:22 میں لکھا ہے کہ زمین گول ہے. آج سائنس اس چیز کو ثابت کرتی ہے. آپ پڑھ لیجیے گا, میں ٹائم شارٹ کی وجہ سے. ایوب 8:25 میں لکھا ہے کہ ہوا کا وزن ہوتا ہے. یہ آج سائنس نے ثابت کیا ہے, فزکس نے ثابت کیا ہے, لیکن بائبل نے ہزاروں سال پہلے یہ چیز بتا دی تھی کہ ہوا کا وزن ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری سائنسی حقائق کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آرکیالوجی, آثار قدیمہ. پیدائش 24 باب اس کی 10 آیت میں میسوپوٹامیہ کی تہذیب کا ذکر ہے, موجودہ عراق. اس کے علاوہ مصری تہذیب کا بھی انڈس ویلی برصغیر ہند کا بھی موجود ہے, اور آج آثار قدیمہ نے اس کی دریافت کر لی ہے. اس کے ساتھ اس وقت کے برتن, زیورات, اوزار, مورتیاں اور بہت سارا سامان بھی ملا ہے. 1925 کے قریب شمال مشرق کے عراق میں نوزی کے مقام پر بہت ساری لوحیں دریافت ہوئی, جن کا تعلق حوریوں کے زمانہ 1500 قبل مسیح سے تھا, جو حوری قوم کے بارے میں بیان کرتی ہے اور بائبل مقدس کے بزرگوں کے زمانہ سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا متعی ہونا یعنی اڈاپشن, یہ ایک حوزی تہذیب کا قانون تھا. متعی ہونا یا اڈاپٹ کرنا, کسی بچے کو اڈاپٹ کرنا. نوزی ٹیبلٹ سے معلوم ہوا کہ بزرگ ابراہیم کے زمانہ میں جائز اولاد نہ ہونے پر متعی ہونا, متبنہ ہونا یعنی لے پالک اڈاپشن کا رواج موجود تھا. یہ لڑکا وارث تھا. یہ پیدائش 15 باب کی 23 آیت کی تصدیق کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوزی ٹیبلٹ ملی ہے اس میں ایک چیز لکھی تھی کہ حضرت ابراہیم کے دور کی وہ تہذیب تھی نوزی. اس میں لکھا تھا کہ ایسا شخص جس کے اپنی اولاد نہیں ہوتی وہ کیا کر سکتا ہے, کسی کا بچہ لے سکتا ہے. اور یہی پیدائش 15:3 میں کی تصدیق کرتی ہے, جہاں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا کوئی اولاد نہیں ہے, تو اس نے شخص کا نام لے کے کہا کہ کیا یہ میرا وارث ہوگا, یعنی اس کے رشتہ دار میں سے کسی کا میں کس کو اڈاپٹ کر کے میرا وارث ہوگا. اس کے علاوہ پیدائش 31 باب اس کی 19 آیت میں رحل اپنے باپ لابن کی مورتیاں چرا لیتی ہے جب یعقوب سے فرار ہوا. اس کی کیا وجہ تھی؟ مورتوں کی اہمیت. نوزی لوحوں سے معلوم ہوا کہ خاندانی مورتوں کا قبضہ وراثت کا حق سمجھا جاتا تھا. جب یعقوب کی وائف نے وہ مورتیں چرائی نا, تو وہ وہاں جو اس ٹائم کا قانون تھا نا, وہاں لکھا تھا کہ جس کے پاس وہ خاندانی مورتیاں ہوتی تھی نا, وہ خاندان کا وارث ہوتا تھا. اور لابن کی بیٹی کا مورتیاں چرانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں یہ مورتیاں چرا لوں گی, یہ میرے پاس رہیں گی, اور میرا خاوند یعنی حضرت یعقوب میرے خاندان کے وارث ہوں گے. یہ اتھینٹسٹی ہمیں جو نوزی ٹیبلٹ ملی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. پیدائش 23 باب اس کی 10 آیت میں ہتی قوم کا ذکر ملتا ہے. 19 صدی کے قریب بائبل کے نکتہ چین کہا کرتے تھے کہ ہتی قوم کبھی وجود ہی نہیں رکھتی تھی. ہتی قوم کا ذکر ہے بائبل میں, اور ہتیوں کے بارے میں بائبل نے غلط بیان کیا ہے. لیکن 20ویں صدی کے قریب ترکی میں کھدائی کے درمیان بہت ساری تختیاں ملی جن سے ہتی زبان جاننے والوں اور اس کی تاریخ معلوم کرنے میں مدد ملی. دوسری سلاطین 3 باب میں اسرائیل اور مواب کے درمیان جنگ کا ذکر ہے. 4 آیت میں مسیح بادشاہ کا بھی ذکر ہے. 19ویں صدی میں آثار قدیمہ نے یردن میں سے ایک موبائٹ سٹون دریافت کیا جس میں لکھا ہوا تھا, جس میں اس جنگ کا اسرائیل اور مواب کے درمیان جنگ کا بھی ذکر تھا, اور باقی بھی ساری تحریریں لکھی ہوئی تھی.
ہاں جی، یوحنا 9 باب اس کی 7 میں شلوک کے حوض کا ذکر ہے کہ جب حزقیہ بادشاہ نے جہنم کے چشموں پر باندھ کر پانی میں یروشلم میں پانی بھیجا تھا، تو بادشاہ نے پانی ایک سرنگ سے شلوک کے حوض میں بھی بھیجا۔ 2005 میں یہ شلوک دریافت ہو گیا اور اس کو حزقیہ ٹنل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ متی 27 باب میں پلاطوس و پینطوس کا ذکر ہے۔ 20ویں صدی میں اسرائیل کا ایک پتھر دریافت ہوا جو تقریباً 20 سے 27 عیسیٰ کے خدا یسوع مسیح کے دور کا تھا۔ اس پتھر پہ لاطینی زبان میں پینطوس و پلاطوس اور یہودا کے حاکم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ناصرت میں 1878 میں کو ایک حکم نامہ جاری ہوا جو قبر کو کھولے اور لاش کو چرائے اس کو سزائے موت کی سزا دی جائے گی۔ یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کی وفات کے وقت ہوا، بیت حسدہ کا حوض دریافت ہو گیا اور اس کے 5 برآمدے بھی ذکر ہے۔ یہ یوحنا 5 باب اس کی 2 آیت کی تصدیق کرتا ہے۔ اچھا جی، انجیل کا مطلب خوشخبری ہے جی۔ پہلا کرنتھیوس کی 15 باب اس کی 1 چائے میں یہ لفظ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انجیل لفظ نہیں ہے، یہ لفظ موجود ہے۔ انجیل کا انجیلیون کے نام، انجیلیون اس کی بیسک لفظ ہے، اسٹرانگ نمبر اس کا ہے 2098۔ انجیل کسی کتاب کا نام نہیں بلکہ مسیح کی خوشخبری کا نام ہے۔ عہد جدید پہلی صدی میں ترتیب دیا گیا اور بیت المقدس سن 70 میں طباع کی گئی، لیکن اس سے پہلے تمام کتابیں مقدس تصدیق دی جا چکی تھی۔ بائبل مقدس میں 2000 سے زائد دفعہ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے۔ پیدائش میں باب 1 میں لکھا ہے، خروج 3 باب اور خروج 20 باب میں لکھا ہے۔ اور 40 لوگوں نے الگ الگ ممالک میں 1500 سال کے عرصہ میں اس کتاب کو، بائبل مقدس کو لکھا، لیکن جو ایک دوسرے سے کبھی ملے بھی نہیں تھے، کیونکہ لکھوانے والا خدا تھا، اس لیے اس میں کوئی تضاد نہیں۔ اور جو تضاد بھائی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ان کو ہم ربٹر میں دیکھ لیں گے کہ وہ کس قسم کا اعتراض ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر دیکھیں گے۔ تو ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر۔ ٹھیک ہے، 2-3 منٹ وہ نہیں، میں وہ لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی اسلام کی طرف سے پہلا ریبٹل پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا عکاشہ رحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 9 بجے خبر نامہ شروع ہوتا ہے، تو آپ یہ خبریں سن رہے تھے اور یقین جانیں میں سوچ رہا تھا یہ بائبل کی سچائی ہے، یہ صداقت ہے۔ اگر اور بھی اس طرح کی کوئی صداقت کی کوئی دلیل ہے تو وہ بھی آپ پیش کر دیتے۔ بھائی موضوع کیا ہے آپ کا؟ آپ دیکھیں ہمارا موضوع ہے تضادات بائبل۔ آپ اس سے دلائل دیتے ہیں کہ بائبل میں تضادات نہیں ہیں، یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اس میں سائنسی، آپ کو سائنسی خبریں ملیں گی اور اس میں جناب فلاں، اس میں پشین گوئیاں سچی ثابت ہوئی۔ یہ کیا؟ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو بہرحال میں نے جو اپنے مقدمہ میں 9 دلیلیں پیش کی تھی تضادات کی، میں ایک اور پیش کر کے یعنی 10 کر کے پھر میں ان کی باتوں کے کچھ جوابات دوں گا۔ ویسے انہوں نے کی نہیں، مجھے افسوس ہوا، اللہ کی قسم، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا، مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھ رہے تھے کون سے اعتراضات کرنے ہیں، کون سے اعتراضات، کیا جوابات دینے، یہ تیاری کر کے نہیں آئے بیچارے۔ بہرحال ان کی مرضی۔ اچھا، یہ تضاد نمبر 10 ساؤل کی موت کا تذکرہ ہے، سموئیل 1 باب 31 اور اس کا فقرہ نمبر 4 اور 6۔ اس میں لکھا ہے کہ خودکشی کر کے مرا۔
چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے. اچھا تو میں نے تضاد ان کے سامنے مثالیں رکھی ہے. چلیں انشاءاللہ جو جواب دیں گے پھر اس کے اوپر بات کریں گے. اچھا میں نے کہا تھا، یہ میں نے ایک بات کی تھی کہ یہ اللہ کے کلام کا اصول ہے، اس میں اختلافات نہیں ہوتے، اور اس کی مثال میں نے قرآن مجید سے دی. یعنی اپنے مقدمے کے حق میں سورہ النساء اس کی آیت نمبر 82 میں نے کی کہ جو اللہ کا کلام ہو اس میں تضادات نہیں ہوتے. اور یہ مجھے آ کے کہہ رہے تھے بھائی جان پہلے یہ مناظرہ تو مکمل کریں نا، باقی تو بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ ہے قرآن مجید میں ایک نقطے کا اضافہ نہیں. یہ بلا کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ جناب شروع سے زبرہ زیرہ لگیاں ہوئی ہیں، تو زبر زیر پیش اگر لگی ہوئی ہیں، کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اصل متن وہ تبدیل ہو گئے؟ یہ تو سہولت کے لیے، سہولت کے لیے ہے. دیکھیں نا، اگر یہ تو اجمیوں کی سہولت کے لیے کہ زبر زیر پیش وغیرہ لگی ہوئی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو اصل متن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. الف لام میم، اس کے اوپر زبر زیر پیش نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ الف لام میم ہے. یہ ان کو ایک موٹی سی بات جو سمجھ نہیں آئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بائبل لا تبدیل کلام ہے. لا تبدیل یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہے. اچھا انہوں نے اس کے حوالے نہیں دیے، اور میں نے کتنے حوالے پیش کیے. بائبل کا الہام، مارٹن لوتھر کے، ڈاکٹر اور ان کے جو سمتھ کے کئی حوالے میں نے پیش کیا. وہ کہتے ہیں کتابوں میں اضافے ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نئی باتیں. آپ نسب ناموں کے بارے میں دیکھ لیں، انہوں نے کہا کہ یہ بات کی ایجاد ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات کی کتابیں لکھوائی، جو ابواب، اور اس کی میں نے مثالیں دی کہ وہ اصل موسیٰ علیہ السلام والی نہیں ہے. اور ہمارے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہی نہیں کہ جو جناب موسیٰ نے لکھوائی تھی وہی ہمارے پاس، اور اس میں اضافے موجود ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ تبدیلی نہیں ہوئی تو پھر بھائی اپنے علماء سے پوچھیں، اپنی کتابیں ہی پڑھ لیں. اس کے بعد مجھے انہوں نے بڑا للکار کے کہا کہ آپ قرآن مجید سے کوئی ایک حوالہ پیش کر دیں کہ بائبل میں تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی بائبل میں تبدیلی ہوئی ہے. قرآن مجید سے کوئی ایک حوالہ. بھائی آپ بائبل کے الفاظ، اگر آپ لفظ کھیلیں گے نا تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بائبل میں سے یہ الفاظ نکال کے دکھائیں کہ بائبل میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ تو کوئی بات نہیں. ہاں قرآن مجید اس بات کے دلائل دیتا ہے کہ بائبل میں تحریفات ہوئی ہیں. آپ دیکھیے ذرا نوٹ کیجئے سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 75 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ. اور اسی طرح سورہ النساء اس کی آیت نمبر 46 میں ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں. اور اسی طرح سورہ البقرہ میں اس کی آیت نمبر 79 اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یقولون ھذا من عند اللہ یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اللہ کی کتابوں میں اللہ کا کلام. یہ لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث جو اس کا حوالہ دیا کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ جو زنا کا واقعہ تھا، تو یہ دلیل ان کے خلاف جاتی ہے. یہ دلیل ہی ان کے خلاف جاتی ہے. اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ حق کو چھپا لیا کرتے تھے، حق کو چھپا لیا کرتے تھے. کہ جب آپ نے فرمایا تورات لاؤ، جب وہ لائے تو یہاں پہ ایک نقطہ آپ یہ بھی سمجھے. انہوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ تورات لے کے آؤ، اس کا مطلب وہ اس کو اتھینٹک سمجھتے تھے. بھائی ہماری بات سنیں کہ یہ تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں اور زبور کے بارے میں یہ جتنی بھی آیات پیش کرتے یہ اور ان کے بڑے کہ یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے، یہ حق ہے. یہاں پہ یہ قرآن مجید نے یہ والی تورات کو حق اور نور نہیں کہا، اس تورات کو، اس انجیل کو نور نہیں کہا، ہدایت نہیں کہا. یہ تو مبدل ہے، یہ تو محرف ہے. اور اگر آج بھی
اس تورات میں سے اس انجیل میں سے کوئی صحیح بات مل جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، باقی قرآن مجید ہے وہ مہیمن ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. قرآن مجید اپنے سے پہلے تورات کی، زبور کی، انجیل کی، دیگر صحائف جو ہے وہ قرآن مجید ان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کے اوپر مہیمن ہے، محافظ ہے. جو اچھی بات ہے وہ قرآن مجید بتا دیتا ہے اور جو اچھی بات نہیں اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو مسحوق کر دیتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بہرحال یہ وقت نہیں ہے. اچھا، تو انہوں نے ایک بات کی اپنے مقدمے میں، کہتے ہیں کہ بائبل سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہے. یعنی اچھا، ایک کتاب سب سے زیادہ پڑھی جائے، ایک کتاب سب سے زیادہ لکھی جائے، تو اس سے کیا ہم مراد لیں گے کہ یہ حق والی کتاب ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہوئی؟ یعنی ایک کتاب آپ سینکڑوں کی تعداد میں شائع کر دیں، یہ اس بات کی دلیل تو نہیں نہ بنتی کہ اس کتاب میں تبدیلی نہیں ہوئی. ہمارا موضوع یہ ہے کہ بائبل میں تبدیلیاں ہوئیں، تحریفات ہوئیں. آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہے، سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب ہے. تو حضرات، میں نے پہلے بھی کہا کہ انہوں نے اپنے دو پوائنٹ، ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس میں سائنس کی خبریں بھی ہیں، پشین گوئیاں. اچھا، پشین گوئیوں کے اوپر میں نے ایک حوالہ دیا جناب مسیح کا، کہتے ہیں کہ بائبل میں پشین گوئیاں ہیں اور وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں. اس وجہ سے یہ کتاب حق والی ہے اور یہ صحیح ہے کیونکہ اس میں پشین گوئیاں ہیں. ایک پشین گوئی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جناب مسیح علیہ السلام نے کہا کہ جیسے جناب یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، ویسے ہی میں زمین کے پیٹ میں رہوں گا. میں نے حوالہ آپ کو دیا پہلے. اچھا، تو میں نے کہا یہ جناب یہ پشین گوئی، آپ یہ کہتے ہیں کہ بائبل میں بڑی پشین گوئیاں ہیں، اس وجہ سے یہ حق والی کتاب ہے اور یہ جناب یہ اس کی صداقت کی اور حقانیت کی دلیل ہے. تو بھائی جان، پشین گوئیاں کا ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ پشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی بھی ہیں کہ نہیں، اور جو میں نے پیش کی ہے، بھائی نے مجھے کہا کہ وہ حوالہ پیش کر دیجئے. تو وہ انجیل متی ہے، اس کا باب 12 اور فقرہ نمبر 40 ہے، جہاں پہ جناب مسیح نے کہا ہے کہ جیسے یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم یعنی میں زمین کے پیٹ میں رہوں گا. تو آپ مجھے ثابت کر کے دکھائیں کہ کیسے 3 دن اور 3 راتیں بنتی ہیں. جمعے کی شام کو مصلوب ہوئے، چلو جمعے کی رات لگا لیں، ہفتے کی رات لگا لیں، 2 راتیں بنتی ہیں، 1 دن بنتا ہے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انہوں نے یہاں پہ آ کے مجھے صرف یہ کہا کہ آپ تضادات قرآن کے اوپر میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. اور بھائی پہلے تضادات بائبل کے اوپر تو بات کرو، پہلے وہ تو دلائل دو. وہ آپ نے دیے نہیں، وہ ہمارے اساتذہ کے پاس ہی آ جاتے، وہی آپ کو کہہ دیتے کہ یار ایلی پیش کر دیں. اور یہ آ کے کیا کہہ رہے ہیں، صداقتی بائبل کی صداقت میں، حقانیت میں کوئی شک نہیں، اس میں سائنس کی خبریں ہیں، اس میں پشین گوئیاں ہیں، اس میں فلاں فلاں فلاں. تو انشاءاللہ میں نے جو تضادات ان کے سامنے 9 رکھے ہیں، یہ انشاءاللہ اس کے جواب جب دیں گے اور اس کی جو تعویلیں کریں گے پھر میں دوبارہ اس کا جواب دوں گا. وما توفیق. مسیحیت کی طرف سے اپنا پہلا ریبرٹل پیش کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں روپن یعقوب صاحب. اچھا جی، بھائی نے کہا کہ پیشن گوئیوں سے کیا ہوتا ہے، نبوتوں سے کیا ہوتا ہے، ان ساری چیزیں، ہسٹوریکل سے کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہسٹری سے کیا ہوتا ہے، آرکیالوجی سے کیا ہوتا ہے. میں 1 منٹ آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کی ایک بات کا پہلے جواب دے دوں. آپ نے کہا کہ بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ جی بائبل نہیں بدل سکتی. حوالہ نوٹ کریں، متی کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 17 آیت. خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کیا، تو یہ میں کہاں سے، یہ میں اس سے دکھا رہا ہوں آپ کو، ہندوؤں کے گرنتھ سے دکھا رہا ہوں. نہیں، میں گرنتھ سے دکھا رہا ہوں. یہ بھائی بائبل ہے، یہ گرنتھ نہیں ہے.
کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ طرح سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اور خدا کے فضل سے یہ کچھ بھی نہیں ٹلے گا. جتنا مرضی کوئی کچھ آ کے کہہ لے بائبل بدل گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ہم بین 2000 سالوں سے سن رہے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے جب تک دنیا ختم نہیں ہوگی. لیکن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہنے کو تو لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں, باقی سب کچھ بھی بہت کچھ کہتے ہیں, وہ بھی مان کے بیٹھے ہیں سب کچھ, لیکن کہنے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی میرے. میں آتا ہوں اعتراض پہ بھی آتا ہوں, یہ نہ کہیں گے کہ اعتراض پہ نہیں آئے گا, اس پہ بھی آتا ہوں. دوسری بات, اور پھر میرے بھائی نے مجھے تھوڑا سا پابند کر دیا. ویسے اس چیز پہ میں تھوڑا سا ناراض ہوں آپ لوگوں سے کہ ایٹ لیسٹ ہم قرآن پہ اعتراض میں نہیں کروں گا, لیکن ہمیں کم سے کم کھل کے بولنے کی اجازت دی جائے. بٹ صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمیں کھل کے بولنے کی کم سے کم اجازت دی جائے. ہم رسپیکٹ کرتے ہیں قرآن پاک کی, لیکن بولنے کی اجازت ہمیں دی جائے کم سے کم. سر میں ٹھیک ہے سر, میں موضوع اتنی بولاں تھا. ٹھیک ہے نہیں سر, بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ جی انہوں نے بڑا زور دیا نا اس چیز پہ کہ بھائی نے جی 9 بجے کا خبر نامہ شروع ہو گیا, تو آپ نے آ کے 9:05 کا خبر نامہ 9:05 کا خبر نامہ شروع کر دیا. آپ نے کیا شروع کیا؟ ہاں زور سے اور تھپے مار کے کرنے سے بھائی کچھ نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ جی آرکیالوجی سے کیا ہوتا ہے, ہسٹری سے کیا ہوتا ہے. بھائی ہسٹری سے سب کچھ ہوتا ہے. لکھا ہے ہسٹری سے ہوتا ہے. ابراہیم کے سیفو کا ذکر ہے سورۃ 87 اس کی 18 میں, وہ مجھے دکھا دیں گے ہسٹری سے کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد سورہ 28 اس کی 6 میں لکھا ہے حمان کو فرعون میں دکھا دیں مجھے اگر ہسٹری سے کچھ نہیں ہوتا تو. پھر مجھے پروفٹ اسلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کو دکھا دیں اگر کچھ نہیں ہوتا. آرکیالوجی سے کچھ نہیں ہوتا تو مجھے پھر وہ دکھا دیں ذوالقرنین والی دیوار دکھا دیں کہیں چیز سے کچھ نہیں ہوتا. لکھا ہے کہ پیشن گوئیوں سے کچھ نہیں ہوتا تو لکھا ہے کہ روم جلد فتح ہو جائے گا. حوالے آپ کو پتہ حفظ قرآن اگر میں نہیں بول رہا تو روم جلد فتح ہوا نہیں تو پہلے اس کا عرصہ 5 سال بتایا گیا, پھر 6 سال بتایا گیا, پھر 9 سال کے بعد جا کے فتح ہوا. بھائی ان سب چیزوں سے فرق پڑتا ہے. اگر فرق نہ پڑے تو پھر ان چیزوں کا مجھے بتا دیجئے گا. آپ کے اعتراضات پہ آتے ہیں. ہاں جی, استثنا 31 سے 34 جو ابواب ہیں وہ موسیٰ کی تورات میں نہیں تھے. بھائی آپ کے پاس وہ تورات مجھے دکھا دیں جس میں یہ چیزیں نہیں تھی, یہ مجھے بس دکھایا دے. یہ مجھے آپ بار ایف ایس خیر اللہ کا کم موصول کتاب کا حوالہ دے رہے تھے یا 2-3 اور کتابوں کا حوالہ دے رہے. بھائی ایف ایس خیر اللہ میرے لیے حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کے لیے شاید وہ ایف ایس خیر اللہ حجت, میرے لیے وہ حجت نہیں ہے. تو آپ مجھے وہ دکھا دیں. بابا مجھے کموس کا کیا چاہے, کموس میں یہ لکھا ہے, کموس میں وہ لکھا ہے. بھائی کموس ایک اسٹڈی کے لحاظ سے اچھی کتاب ہے, ہم بھی اس کو مانتے ہیں, آپ بھی اس میں سے اسٹڈی کرتے ہیں, لیکن وہ کسی بھی چیز کو اتھینٹک نہیں کرتی, وہ مور نہیں کرتی. اور ایف ایس خیر اللہ کوئی نبی نہیں تھا یا اس نے کوئی حدیث نہیں لکھی. اس کے بعد بھائی کہہ رہے تھے جی وائز, آستر, ایوب اور ان چیزوں کے مصنفین کا نہیں پتہ. بھائی ہمیں تو پتہ ہے, وہ لکھا بھی ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں پتہ تو کچھ نہیں ہم کہہ سکتے اس میں. پھر سر مجھے بولنے دینا, میں بتا دیتا ہوں. ابھی سیکنڈ بٹل پڑا ہوا ہے. ہاں جی, پھر انہوں نے کہا جی کہ دوسرا سیموئیل اس کے 24 کی 9 اور تواریخ 2105. اور اچھا دوسرا بھائی ہم نے نا جو حوالے آپ نے دیے ہیں نا اس میں سے کچھ حوالے آپ نے صحیح نہیں دیے. یہ میرے ساتھی بیٹھے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو کیا نا تو حوالے تھوڑے ڈفرینٹ تھے. ٹھیک ہے, یعنی جو آپ بات کہہ رہے تھے وہ ان حوالوں میں نہیں تھی. تو یہ بھی کوشش کیجیے گا کہ اگلی دفعہ حوالے صحیح دیں کہ ہمیں ان کو اسٹڈی کرنے میں آسانی ہو. نہیں بھائی اپنی باری میں بولے گا, برداشت کرو نا, ایسی کیتا ہے نا تسی بھی کر لو نا. چلیں یار انٹرپٹ نہ کرو یار. بھائی نویں بائبل یا پرانی بائبل کی گل نہ کرو. پھر
अच्छा जी, उसमें आपने कहा जी दूसरा सैमुअल 24 जी सर, दूसरा सैमुअल 24:9 और तवारीख 21:5 में है जी कि शुमार में गलती बोला जी, एक जगह 13 लाख लिखा है, दूसरी जगह 15 लाख लिखा है। तो भाई उसकी अगर आपने 21 बाब की 5 आयत स्टडी की थी ना, तो उसकी 6 आयत भी स्टडी कर लेते। वहाँ लिखा है कि उसने लावी और बिन्यामीन को शुमार नहीं किया था, इस वजह से इनका एतजाद आया, फ़र्क आया। उसकी एक आयत और भी आप स्टडी कर लेते। और दूसरा आपने बहुत ज़्यादा नसब नामों पे जोर दिया जी, मत्ती में के नसब नामे में ये लिखा है और लूका के नसब नामे में ये लिखा है। तो मैं अपने मोहतरम भाई को बताना चाहता हूँ कि जो मत्ती का नसब नामा है वो मत्ती रसूल ने लिखा है, और मत्ती रसूल यहूदी था, और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेशन गोइयाँ थी कि वह दाऊद की नस्ल से होगा, और इसलिए मत्ती रसूल उसको दाऊद से जोड़ता है, दाऊद तक उसका नसब नामा लेके जाता है। और जो लूका था वो यहूदी नहीं था, ठीक है। और वो लूका का उसने लिखा था और उसके बारे में लिखा है। मैं आपको एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ सर, लूका का नसब नामे का हवाला दे दीजिएगा जी। 3 बाब जी, मैंने पता आयत मैंने कन्फर्म करनी थी। हाँ जी, 3 बार 23 आयत में लिखा है, और जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो तकरीबन 23 वर्ष का था, जैसा कि समझा जाता था कि यूसुफ का बेटा और वो एली का। अभी आपने यहाँ पे इतराज़ किया कि एक जगह पे बाप का नाम एली लिखा है, एक जगह पे जाके यकूब लिखा है। तो भाई समझ लें बात को कि मत्ती खुदावंद यीशु मसीह का नसब नामा बयान कर रहा है, और लूका मुकद्दसा मरियम का नसब नामा बयान कर रही है। और क्योंकि यहूदियत का असूल था, अगर आप यहूदियत से वाकिफ़ हैं तो औरत का नसब नामा नहीं था होता, तो अगर औरत का नसब नामा दर्ज करना पड़े तो उसके खावंद के साथ ही शुमार किया जाता है। इसे लिखा कि जैसा कि वो समझा जाता था, यानी वो कहने के जवाई भी पुत्र ही होंगे ने, साढ़े पंजाबी में भी कहावत है। और यहूदियत में भी यही असूल था कि जो उनका दमाद होता था उसको बेटा ही समझा जाता था। और यहाँ बाइबल में बाकायदा अल्फाज लिखे हैं कि जैसा कि समझा जाता था, ठीक है। तो जो लूका तबीब ने नसब नामा बयान किया है वो मुकद्दसा मरियम का किया है, और जो मत्ती रसूल ने किया है वो खुदावंद यीशु मसीह का किया है। लूका तबीब उसको आदम तक लेके गया है, क्योंकि वो गैर कौम से था। उसने ये खुशखबरी कहा कि ये आदम से शुरू हुई है, दुनिया के पहले इंसान से शुरू हुई है खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी, इसलिए वो उस नसब नामे को आदम तक लेके गया। और जो दूसरा जो मत्ती रसूल है, यहूदियत में पेशन गोई थी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि निजात दहिंदा आएगा, वो यहूदियत में से आएगा और ये सब कुछ होगा, इसलिए वो दाऊद की नस्ल से होगा, इसलिए वो नसब नामा वो दाऊद तक लेके गए हैं, ठीक है। और दूसरा एक और बात, आप कह रहे थे कि जी बाइबल बदल गया, ये है वो है, बाकी सब कुछ है। और आखिर में जब आपने पैगम्बर इस्लाम को साबित करना हो तो फिर आप इसी बदली हुई बाइबल में से करते हैं। फिर भाई इस बदली हुई बाइबल में से ना करिए, सुन लो वो बात तो समझ को नहीं आनी है। फिर कहना भाई आते आके खबरा सुना के टुर गए ने, तुम उत्ते आप ही खबरा लिखते रहते हो, तो ठीक है। तो जब आपने अपने पैगम्बर को साबित करना होता है ना, तो फिर ये इस बाइबल से ना किया करें, फिर सही असल बाइबल जिसका जिक्र कुरान में किया गया है फिर वो बाइबल लेके आया करें, फिर इस बाइबल को ना लेके आया करें। फिर आपने सारे मानदे मूसा भी इसी को बयान करना है, सारी पेशन गोइयाँ भी इसी में से बयान करनी है, और जब कुछ नहीं तो आप बदल गई है। तो ये बात ना करें, पिक एंड चूज़ वाला ऑप्शन ना करें। अगर मानना है तो माने, नहीं मानना तो ना माने। आप कह रहे हैं जी कि जो पैगम्बर इस्लाम के दौर में थी वो ये बाइबल नहीं थी, वो दूसरी बाइबल नहीं, तो इस तरह का आपने आके बोला है। तो भाई ये पिक एंड चूज़ वाला काम हमारे पास नहीं है। हम एक चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते। हमने 4 अंजीलों को मानना है। आप कहते हैं ना बहुत सारी अंजीलें, भाई 70 अंजीलें थी, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। हमने वो खुदा के इल्हाम पर और उसके कलाम पर पूरी नहीं उतरी, हमने उनको नहीं माना, हमने उसमें पिक एंड चूज़ नहीं किया, ऐसा अंजील जी ए आयत मान लो वो, तो ऐसा अंजील जी ए आयत ना मानो। हमने ये काम नहीं किया, या हम मानते हैं या हम नहीं मानते। आप मतलब की गल मननी है जी, मतलब की नहीं और नहीं मननी। साबित भी आते भी करना है, सब कुछ साबित भी आते भी करना है। पैगम्बर इस्लाम को उनके बारे में पेशन गोइयाँ उनके बारे में सब कुछ साबित भी आते भी जो करना में, तो बात गलत बयान ही आके कहना में, तो जिन्हों गलत कहना फिर साबित ना करो, तो जिन्हों साबित करना जो गलत ना करो। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो थैंक यू सो मच ब्रदर। ठीक है भाई, मेरा सवाल है उन भाई क्या इस्लाम की तरफ से अपना दूसरा रिबर्टल पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मौलाना उकाशा रहमान साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. میرے بھائی بڑے ہی پرسنل ہو رہے تھے اور جذباتی ہو رہے تھے، تو جو دلائل انہوں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انشاءاللہ ان کے بھائی، ان کے دوست وہ بھی جانتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے بات کی ہے اور کتنا انہوں نے اپنے موضوع کو ڈیفینڈ کیا ہے. میں نے ایک بات کہی تھی، بھائی نے آ کے کہا تھا کہ قرآن مجید میں سے کوئی ایک آیت آپ دکھا دے جہاں پہ لکھا ہو کہ بائبل بدل نہیں سکتی. تورات کی، انجیل کی، دیگر کی وہ دلائل ملتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ بائبل کا لفظ دکھا دیں. میں نے اس کا الزامی جواب دیا، میں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ آپ بائبل سے مجھے دکھا دیں کہ بائبل کے اندر لکھا ہو کہ بائبل میں غلطی نہیں ہو سکتی، بائبل میں تضاد نہیں ہو سکتا. سمپل سا سوال تھا، میرے پیارے فاضل بھائی کو وہ سمجھ نہیں آیا. اچھا کہہ رہے تھے جی مجھے کھل کے بول لینے دیں. بھائی اپنے موضوع کے اوپر کھل کے بول لیں، ہم نے آپ کو روکا نہیں ہے. یقین جانی مجھے افسوس ہے، اللہ کی قسم مجھے افسوس ہے کہ آپ کو جیسے موضوع بیان کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا. میں ایسے ہی اتنے حوالے لکھ کے ساتھ لے آیا ہوں کہ یہ بات کریں گے، یہ بات کریں گے، آپ نے تو وہ کی نہیں. آپ کھل کے بولے، ہم نے آپ کو روکا نہیں. بھائی کھل کے بولو، ہم نے آپ کو روکا نہیں تھا، لیکن اپنے موضوع کے اوپر بولیں. اچھا کہتے ہیں کہ بھائی نے حوالہ دیا تھا تورات کا کہ 31 سے لے کے 34 تک اس میں اضافہ ہے، یہ بعد میں اضافہ کیا گیا. بھائی یہ میری بات ہے، آپ کہتے ہیں یہ الزام ہے، یہ میری بات نہیں ہے. میں نے آپ کے علماء کے حوالے دیے اور ان کی کتابوں کے حوالے دیے کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ تورات کے اندر، زبور کے اندر اور انجیل کے اندر تبدیلیاں کی گئی. یہ آپ کے علماء اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، تو اس میں آپ جذباتی نہ ہو. اس میں لکھا ہے، آپ دیکھیں نا، قاموس الکتاب صفحہ نمبر 45، اس میں نے کہا تھا کہ استثناء کے جو ابواب ہے 31 سے لے کے 34 تک، اس میں یہ ہے کہ جناب قاموس الکتاب والے کہتے ہیں کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو تورات لکھوائی تھی اس میں موجود ہی نہیں تھی. یہ آپ کا عالم کہہ رہا ہے، یہ آپ کے اپنے گھر کا مسئلہ، لگائیں ان کے اوپر فتویٰ کوئی، مجھے آپ کیوں کہہ رہے ہیں. تو بہرحال میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے اور ان کے علماء کے اور ان کی کتابوں میں سے کہ بائبل جو ہے وہ مبدل ہے، اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، تحریفات ہوئی ہیں اور اس میں بہت زیادہ تضادات ہیں. اور میں نے تقریباً 9 تضاد پیش کیے، جن میں سے انہوں نے صرف 2 کے. یقین جانیے اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے. یہ جو حوالہ پیش کر رہے تھے اس سے اگلا حوالہ اس کے خلاف جا رہا ہے. 2 انہوں نے تضاد جو تھے اس کا جواب دینے کی کوشش کی اور اپنی طرف سے جھوٹی تعویلیں کی ہیں، جھوٹی تعویلیں کی ہیں. یہ جو بات بیان کر رہے تھے بائبل سے، وہ کہاں ثابت ہوتی ہے؟ تو بہرحال میں نے ان کے سامنے تضادات رکھے تھے. ایک میں نے کہا کہ میکل ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس کے 5 بچے تھے، ایک جگہ پہ ہے کہ وہ بے اولاد مری، انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اس کے بعد بیٹا باپ سے 2 سال بڑا، یہ بہت بڑا تضاد ہے. اور یہی چیزیں جو ہمیں مجبور کرتی ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری کتاب نہ دیکھا کرو، نہ کرا کرو. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ بائبل کو مانتے ہیں، ہم نے آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے تو حوالے بائبل سے ہی دینے. قرآن مجید کے حوالے آپ مانیں گے تو میں نے دینے کے لیے تیار ہوں. میں نے 3-4 آیات پڑھی بھی ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات اس بات کی دلیل ہے اور وہ اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ تورات، زبور، انجیل وہ محرف ہے، وہ مبدل ہے اور اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور اسی طرح میں نے اچھا انہوں نے نا داؤد کے زمانے میں یہ جو گنتی کا تضاد، انہوں نے اس کا بھلا کیا جواب دیا کہ بھائی ایک جگہ پہ 13 لاکھ ہے. میرا تضاد یہ تھا کہ ایک جگہ پہ 13 لاکھ ہے گنتی اور ایک جگہ پہ ہے 15,70,000. یہ بھلا کیا کہہ رہے جی؟ انہوں نے اس میں بنیامین اور اس کے بھائی کو شامل نہیں کیا. وہ صرف 2 بندیاں کا رول ہے، 2 بندوں کا رول ہے وہاں پہ. اور بھائی وہاں پہ 2 لاکھ سے زیادہ تعداد میں اختلاف ہے. 2 لاکھ ایک صوبے کی فوج کا اختلاف ہے.
تو آپ کہہ رہے صرف 2 بندے, آپ نے 2 نام لیا وہاں پہ کہ 2 بندوں کا بات. تو بہرحال اسی طرح میں نے دیگر بھی ان کے سامنے تضادات رکھے جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا, اور انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی, اس لیے میں اس کا کوئی جواب دینا نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ زندہ رکھے, اور حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے, اور قرآن مجید اور جو کچھ بھی ہے قرآن مجید میں, یا جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. وما توفیقی الا باللہ. اب مسیحیت کی طرف سے اپنا آخری ریبرٹل نوٹ کروانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں روپن یعقوب صاحب کو کہ وہ اپنا ریبرٹل پیش کریں. اچھا جی, اچھا بردر, میں نے ذاتیات پہ نہیں آیا, اگر برا لگا ہو تو میں معذرت کر لیتا ہوں. اب بھائی ہمارے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, تو ہاں شاید میں وہ بولنے میں آپ کو شاید ایسا محسوس ہوا ہو, لیکن آپ میرے پیارے بھائی ہیں, میں کبھی بھی آپ کی ذاتیات پہ یا پرسنل اٹیک میں نے زندگی میں کبھی کسی پر نہیں کیا. دوسرا بات, بھائی نے سنا نہیں, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بھائی سن لیں, دیکھ لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے نہیں سنا, آپ اس ٹائم لکھ رہے تھے خبر نامہ, تو آپ نے نہیں سنا. آپ نے بولا تھا کہ بائبل میں سے حوالہ دے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بائبل نہیں تبدیل ہو سکتی. میں نے کلام مقدس سے حوالہ دیا, آپ نے نہیں سنا. پھر لکھ لیں, سن لیں, متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 18 آیت میں لکھا ہے, کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں, ایک نقطہ یا ایک شوشہ تو ایسے ہرگز نہ ٹلے گا. لکھا ہوا ہے بھائی کہ نہیں ٹلے گا. خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ نہیں ٹلے گا. تو دوسرا بھائی کہتے ہیں کہ جی انہوں نے میرے اتنے اعتراضوں کا جواب نہیں دیا. بھائی 3-4 اعتراض آپ کے نسب نامے میں تھے, اور نسب نامے کا کیونکہ وہاں پہ ناموں کا ڈفرینس ہے, تو وہ نسب نامے ایک جگہ مقدسہ مریم کا بیان ہو رہا ہے, ایک جگہ پہ مقدس یوسف کا بیان ہو رہا ہے. تو 4-5 اعتراض آپ کے ایک بات میں تھے. میں نے اسی لیے اس کو ایک بات میں کلیئر کیا کہ بھائی جو نسب نامے میں ناموں کا اختلاف ہے, وہ ایک تو مقدس یوسف کا نسب نامہ کو بیان کیا جا رہا ہے, اور دوسری طرف ایلی کا مقدسہ مریم کے والد کا نسب نامہ بیان کیا جا رہا ہے. 4-5 اعتراض آپ کے اسی سوال میں تھے, اس لیے میں نے وہ ایک کو مینشن نہیں کیا. اور آپ اس میں سب کیا سر تو سر میں نے حوالہ نوٹ کروایا نا, میں بٹر میں تمید بننی ہے ساری کہ بھائی پھر سنیں کہ متی رسول نے یہودی تھا, اس نے خداوند یسوع مسیح کو داؤد سے جوڑا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پیشن گوئیاں تھیں کہ وہ داؤد کی نسل سے ہوگا, اور وہ یہودی تھا, اس لیے اس نے وہ نسب نامہ خداوند یسوع مسیح کا والد کا نسب نامہ بیان کیا. متی پہلا باب اس کی پہلی آیت میں پڑھ لیں. اور لوکا کا جو نسب نامہ ہے وہاں پہ صاف لکھا کہ جیسا کہ سمجھا جاتا تھا. اور پھر میں نے بیان بھی کیا, سر آپ موڈریٹر ہے, ویسے آپ کو درمیان میں رہنا چاہیے, آپ کو ان کی سائڈ نہیں لینی چاہیے, آپ موڈریٹر ہے, آپ ان کے کوئی نہ تو ناظرین ہے نہ ان کے معاون ہیں, ویسے آپ کو. تو دوسرا میں نے لوکا رسول کا انجیل کا حوالہ دیا تھا جہاں پہ نسب نامہ کا ذکر ہے کہ جیسا کہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی وہ بیٹا حقیقی بیٹا نہیں تھا, وہ ان کا دماد تھا, اور یہودی شریعت میں یہودیت میں قانون تھا کہ دماد بھی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا. دوسرا یہ تھا. اور تیسرا بھائی یونا کے نشان کی بات کرتے کہ جی 3 دن اور 3 رات, بھائی میرے آپ 3 دن اور 3 رات کر رہے ہیں, یہ ہمارے حساب سے کاؤنٹ ہے کہ صبح رات 12 بجے دن ہو گیا, ایک تاریخ چینج ہو گئی تو پورا دن پھر چینج ہو گیا. جبکہ یہودیت میں جو تاریخ کا تبدیل ہے تو وہ شام کو 6 بجے ہوتی تھی. سر سارے منازعہ کرنا آ گئے ہو, ایک نو کر لین تو ہاں مہربانی تھوڑی, ہر کوئی بولتا پیا بھی. تو جو وہ وہاں پہ جو ڈے کا ذکر ہے وہ یہودیت کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے, اور یہودیت میں جو دن ہے وہ شام 6 بجے چینج ہوتا ہے, رات کو 12 بجے نہیں ہوتا. تو اس حساب سے 3 دن اور 3 راتیں پوری ہو جاتی ہیں. وہ میں آپ کو اگر کہیں گا تو باقاعدہ سمجھا دوں گا, لیکن اتنا لمبا لیکچر 5 منٹ میرے کو جو 4 منٹ میں لیب بیٹھے ہیں تو نہیں سمجھا سکتا. تو ٹھیک ہے, آخر میں یہی کہوں گا کہ کلام مقدس خدا کا لا تبدیل کلام ہے اور ہم اس کو ماننے والے ہیں. اور جنہوں نے یہ کلام مقدس لکھا, 4 رسولوں نے, وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے, وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھاتے رہے, پرانے عہد نامے کی انہوں نے تصدیق کر دی. اور جو 4 رسولوں نے انجیلیں لکھی, خاطے لکھے, 4 رسول خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھاتے رہے, پیتے رہے, ان کے ساتھ انہوں نے 3 سال کا سفر طے کیا.
اور پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے حیات کو قلم بند کیا. اگر آپ 500 سال یا 600 سال بعد آ کے ہمیں ایک نئی چیز بتائیں گے تو وہ ہم کبھی نہیں مانیں گے. تو خداوند یسوع مسیح کے نام میں سب کو سلام. تھینک یو، شکریہ. الحمدللہ ہمارا آج کا یہ پروگرام مکمل ہوا، اور اس پروگرام کے اختتام پر ہم اپنے مسیحی بھائیوں کا شکر گزار ہیں کہ یہ تشریف لائے، اور انہوں نے ہمیں بھی موقع فراہم کیا کہ ہم ان کے ساتھ اس جو 3 عناوین تھے ان پر گفتگو کر سکے. تو سنجیر روبن صاحب اور ان کا جو ادارہ ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اب سارے بھائی جو طلبہ ہیں وہ اوپر تشریف لے جائیں، اور جو مہمان ہیں وہ یہاں پہ رہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. بائبل اگر کسی کو چاہیے تو وہ مل جائے گی، بھائی لے کر آئے ہوئے ہیں آپ کے لیے. کسی کو چاہیے تو آ جائیں بھائی، بائبل لے لیں.